अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ में दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस मामले पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तजिया करने जा रहे हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, वो कौमी असम्बली का आज का इजलास था। वैसे तो ये इजलास जो है वो सुबह 10:30 शुरू हुआ और रात तक जारी रहा जब सूरज ढल गया था, लेकिन इस इजलास की सबसे अहम बात जो थी वो 3 तकरीरें थी। पहली तकरीर वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिसकी हम थोड़ी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तकरीर जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, और तीसरी तकरीर जो थी साबिक वज़ीर ख़ारजा, साबिक वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो जनाब ख्वाजा आसफ साहब थी, उनकी। तीनों तकरीरें बड़ी अहम थी, बड़ी अहम बातें आईं, और जो सबसे अहम बात थी कि इमरान खान साहब की, हम एक एक तकरीर का जिक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात जो इमरान खान साहब की तकरीर और ख्वाजा आसफ साहब की तकरीर में बिल्कुल उलट थी, वो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त रियासत की उस पर क्या पॉलिसी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने, पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म ने, इस वक्त जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो इस वक्त हुकूमत चला रहा है, जो इस वक्त मुख्तलिफ सरबरान मुमलिकत से मिलते हैं, उन्होंने आज अलल ऐलान उनकी अपनी तकरीर में उसामा बिन लादन को शहीद करार दिया। बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब अमेरिका वालों ने उसामा बिन लादन को शहीद किया पाकिस्तान में आकर, और जनाब एक तो वो मारे गए यहाँ पे, दूसरी हमारी 70,000 कुर्बानियाँ हुई थी, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे बारे में नेगेटिव एक परसेप्शन गई। ये तो वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था, जबकि ख्वाजा आसफ ने उसके मुकाबले में जनाब आली ये कहा कि उसामा बिन लादन तो दहशतगर्द था, उसने मेरे मुल्क को तबाह किया, उसकी वजह से 70,000 लोगों की मेरे मुल्क में जाने गई हैं। तो असल में हम खड़े कहाँ पे हैं? क्या ख्वाजा आसफ साहब सही हैं कि उसामा बिन लादन एक दहशतगर्द था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में उन्होंने कहा उसामा बिन लादन पाकिस्तान दहशतगर्दी लेके आया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं शहीद थे। तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी स्टेटमेंट है। और जब इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप या दीगर ममालिक के सरबराहान से मिलेंगे तो क्या वो उस वक्त भी उसामा बिन लादन को शहीद कहेंगे? और क्या उसामा बिन लादन को शहीद कहने से जो हमारे एंटी एक ये बात चलती है कि जी हम तो आलमी दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, तो वो क्या ठीक साबित होगी? और उस परसेप्शन को जो है वो ताकत मिलेगी, और ख़ास करके हमारा दुश्मन मुल्क जो इंडिया है वो इसको किस तरह उठाएगा? तो मेरे ख्याल में मेरी ये राय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उसामा बिन लादन को शहीद जो है वो कोई उन्होंने सोच समझ के जुमला नहीं कहा, और वो एक फ्लो में कह रहे थे। पहले उन्होंने ये कहा शहीद कहा, फिर कहा कि मारा गया, तो एक फ्लो में उनके मुंह से निकल गया कि वो शहीद थे। साथ शाह महमूद कुरैशी बैठे हुए थे, वज़ीर ख़ारजा है, उनको पता है कि इस एक जुमले का कितना इम्पैक्ट है। कम से कम उन्हें वहाँ पे खान साहब को थोड़ा रोकना चाहिए था, खान साहब को कोई मशवरा देते या पर्ची पे लिख के दे देते, और खान साहब बाद में कह देते कि वो शहीद मैं कह गया था, जबकि मेरा असल में कहने का मकसद जहाँ बाग था, या व्हाट्सएवर कोई उसको बात को वहीं तरदीद कर देते, तो ये इंटरनेशनल हेडलाइन भी ना बनती, और ये पाकिस्तान के लिए सुबकी का बाइस भी ना बनता, और उसके साथ साथ जो है आलमी सतह पे हमारे दुश्मनों का जो मुकदमा है वो भी मजबूत ना होता। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने आज बड़ी हट के एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहता हूँ। अपोजिशन को उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन का भी हमें तावन दरकार होगा। तो ये वो बात है जो पिछले 2-2.25 सालों में हमने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुँह से नहीं सुनी। उसके अलावा उन्होंने कोविड की बात की, उन्होंने ये बताया कि दुनिया हमें फॉलो कर रही है, हमने किस तरह जनाबे वाला वो नहीं किया, लॉकडाउन इंडिया ने हमारे बाद में किया, गरीबों को बचाना चाहते थे, अमीर उसमें, ये सारी बातें, किस तरह हम फ्रंट लाइन पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी मदद करें, ये सारी बातें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बयान की, और मुदल्लल बयान की। आपको पता है कि वो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में किताबों का हवाला देते हैं, दीगर बातें करते हैं। लेकिन 1-2 जगह उन्होंने ये कहा कि जी मैंने जो है वो अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से चंदा मांगा, मैंने शौकत खानम के लिए मांगा, नमल यूनिवर्सिटी के लिए मांगा, लेकिन मुझे शर्म नहीं आई। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे दोस्त मुल्कों के सरबराहों से यही मुझे करना पड़ा, तो यकीनी तौर पे जितना भी दोस्त हो, जब आप उससे कर्ज मांगते हैं तो फिर आपकी नज़रें नीची होती हैं। तो आज इमरान खान के दिल में हमने वो दुख भी देखा जो इससे पहले हमने नहीं सुना था। फिर IMF का उन्होंने खुद कहा था कि जी मैं खुदकशी कर लूँगा। तो आज हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कहीं कहीं पुराने इमरान खान साहब नज़र आए हैं, जो इक़्तिदार से पहले, हलफ उठाने से पहले वाले इमरान खान थे।
اب اس کے بعد بلاول بھٹو نے تقریر کی اور میرا دل ہے کہ میں 10 منٹ کے اندر اندر یہ پورا سم اپ کر دوں, کچھ ایسی انفارمیشن آپ کو قومی اسمبلی کی دے دوں جو آپ سکرین پہ بھی نہیں دیکھ سکے, اور پھر جو لوگ پوری تقریر نہیں سن سکے وہ بھی سم اپ کر لے اور کچھ چیزیں شیئر بھی کر دوں. طے یہ تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی عمران خان صاحب کی تقریر کے دوران نعرے بازی نہیں کرے گا, کوئی جملے بازی نہیں کرے گا. اسی طرح بلاول بھٹو کی تقریر میں بھی کوئی نعرے بازی یا جملے بازی نہیں کی جائے گی. تو بلاول بھٹو نے سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کی کہ جناب اعلیٰ آپ نے جو فگر بتایا ہیں خان صاحب نے, کیونکہ انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی, امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی, دیگر باتیں کی, قرضے کی بات کی, اتنا قرضہ بڑا, پھر انہوں نے جناب اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے جناب ڈالر کی قیمت کی بات کی, اس کے بعد تجارتی خسارہ, سارا کچھ عمران خان صاحب. اور کہ ایک تو آپ کے فگر نہیں صحیح ہیں بلاول نے کہا, اور دوسرا بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو باقاعدہ چیلنج کر دیا کہ آپ آئیں کہیں بھی, کسی بھی ٹی وی سکرین پہ آئیں اور میرے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ کر لیں. یہ بہت بڑی بات ہے اور پاکستانی سیاست میں یہ بڑا کم ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پی ایم عمران خان اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور کیا وہ مناظرے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, لیکن بلاول کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا. پھر بلاول نے مزید کچھ چیزوں پہ تنقید کی اور انہوں نے سب سے اہم کہا کہ مودی کے حوالے سے آپ کہتے تھے کہ مودی جو ہے وہ جیت گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جناب علی, آپ نے تو اس مودی کو جتوایا, آپ نے تو اسے سلامتی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر اس کے ملک کو بننے میں مدد دی, جو ہے 184 ووٹ پڑے. تو بلاول نے بھی اچھی خاصی جو ہے حکومت پہ تنقید کی اور وہ تمام باتیں بتائیں جو حکومت کے ویک پہلو تھے اور وہ کھل کے بیان کیے. اب بلاول نے اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کی کچھ کووڈ کے حوالے سے چیزیں, کووڈ 19 کے حوالے سے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ حکومت کنفیوز ہے, کنفیوز حکومت جو ہے اس نے عوام کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے ذکر کیا جناب علی بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان میں آپ نے کون سا اس طرح کا کام کیا, وہاں پہ لوکل لوگوں کو کس طرح آپ نے جو ہے وہ انفارمیشن دی کہ آپ نے کس طرح بچنا ہے. تو یہ بات بلاول نے بڑی کھل کے جو ہے وہ تقریر کی. ان کی تقریر کے دوران ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج دیا. پھر اس کے بعد ایک ایسا لیتھل قسم کی تقریر ہمیشہ خواجہ آصف صاحب کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یا ہوتی ہے, ان کا جملہ جو ہے وہ پروورب بن گیا, وہ ضرب المثل بن گیا پاکستان میں اور وہ ہر جگہ استعمال ہوتا رہا. خواجہ آصف صاحب نے تقریر یہاں سے شروع کی. انہوں نے کہا جی خان صاحب, ایک تو آپ کے اعداد و شمار غلط ہے, جو آپ نے ہمیں اعداد و شمار دیا ہے وہ غلط ہے. پھر خواجہ آصف نے بھی چیلنج کیا اسی طرح جس طرح بلاول نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں, خواجہ آصف نے بھی چیلنج کر دیا اور کہا خان صاحب آپ مناظرہ کر لیں. تیسری انہوں نے کہا کہ جو آپ جب 2013, 14, 15, 16, 17, 18 میں بھی تو یہی معاملات تھے نا, اس وقت آپ عوام سے وعدہ کرتے رہے, کون سا وعدہ آپ نے پورا کیا. پھر خواجہ آصف نے یہ کہا کہ 55 لاکھ لوگ بے روزگار تھے کووڈ سے پہلے اور اب جناب 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. پھر خواجہ آصف نے یہ کہا کہ جناب اعلیٰ کشمیر کے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے, کشمیر کے لیے آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ 192 میں سے 184 ملکوں نے جو ہے وہ انڈیا کو نان پرماننٹ ممبر بننے کے لیے ووٹ دیا اور آپ پہلے یہ ہوتا تھا 140-50 ووٹ پڑتے تھے ملک کو. ہمارے 100 کارڈ جو اسلامی دوست ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ انڈیا کو ووٹ دیا. تو یہ بڑی ناکامی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جناب ایک دو محاذ پہ عمران خان صاحب کو کریز سے باہر نکلتے ہوئے چھکے چوکے مارے اور وہ محاذ کچھ اس طرح سے تھے, اگر آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی اپنی تقریر نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ جملہ جو خواجہ آصف کا تھا, یہ سلیکٹرز کی تقریر ہے. بلاول نے بھی اس سے پہلے کہا کہ آپ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکمران ہیں. خواجہ آصف نے کہا آپ جن کو خوش کرنے کے لیے یہ تقریر کر رہے ہیں یہ عوام کے لیے تقریر نہیں تھی, یہ انہوں نے ہی آپ کو تقریر دی جن کے کہنے پہ آپ یہ تقریر کر رہے ہیں, جن کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ پاکستان جو حکومتی بینچ ہے ان میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی جب اسامہ بن لادن کا یہ ذکر کیا خواجہ آصف نے کہ جی اسامہ بن لادن شہید نہیں ہے, وہ تو دہشت گرد تھا, اس نے 70,000 میرے ملک کے لوگوں کو شہید کروایا اور یہاں دہشت گردی لے کے آیا. تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ وہ ضیاء الحق بھی تو لے کے آیا تھا. تو خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ آپ کے ڈیڈی بدلتے رہتے ہیں. تو اس وقت جب یہ آواز آئی تو خواجہ آصف نے کہا کہ جناب چلے ہمارا تو آپ ضیاء الحق کہتے ہیں, آپ کے تو بہت سارے ڈیڈی ہیں, آپ کے تو جو ہیں وہ مشرف صاحب بھی ڈیڈی تھے,
ابھی آپ کے اب والے بھی جو ہیں وہ آپ کے ڈیڈی ہیں، یعنی ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی جانب تھا، اور اس کے علاوہ جو بعد میں جب تقریر ختم ہوئی تو وہ پھر پاشا صاحب کا بھی نام گونجتا رہا۔ تو خواجہ اعظم نے کہا کہ ڈیڈی ہم تو مانتے ہیں، ہمارے تو ڈیڈی تھے، آپ کے تو بہت سارے ڈیڈی ہیں، آپ نے تو بہت سارے ڈیڈی جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات کی۔ پھر اس کے جو سب سے امپورٹنٹ، جیسے میں کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا آپ کسی کو سنانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ وضاحتی تقریر تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے، یہ ان کا ڈاؤن فال دیکھیں گے، یہ ان کو سیاست سے بگانا نہیں ہے، یہ ڈاؤن فال ہوگا، یہ اپنے وزن پہ خود گریں گے، اور ہم وہ دیکھیں گے، وہ حالت دیکھیں گے جب یہ اپنے وزن سے گرے ہیں۔ ان کے اپنے وزراء جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اگر مدینہ کی ریاست ہے تو جہانگیر ترین یہاں سے کیسے بھاگ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی عمران خان سیاست کر رہے ہیں جیسے کونسلر اور محلے لیول کی ایک چھوٹے شہر کی تھانے کچہری کی سیاست ہوتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح خواجہ اعظم نے دی کہ جیسے دیکھیں رانا ثناء اللہ جو 6 سے 10 فٹ دور وزیر اعظم سے بیٹھا تھا، اس کو آپ نے 20 کلو جو ہے وہ منشیات میں پکڑوا دیا۔ وہ ہوتا یہ ہے تھانے میں کہ وہ تھانے دار ایک بندے کو پکڑتا ہے، 2 جوتے لگاتا ہے، لتر لاندہ، تو وہ کہتا ہے کہ جا جی چودھری نو سلام کرا۔ تو آپ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں خان صاحب، لیکن اب اپوزیشن اب بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ اپوزیشن سے یہ آپ جب خود گرے ہیں نا، جب آپ بالکل سارا کچھ ختم ہونے جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکلی جا رہی ہیں، اب اپوزیشن کو آپ ساتھ چلنے کا کہہ رہے ہیں، آپ تو بہت لیٹ ہو چکی، ہم نہیں چلیں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا FATF میں 16 نکات ایسے ہیں جن پہ قانون سازی کے لیے اسپیکر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں، تو آیا اس موسم میں قانون سازی ہو سکتی ہے جب اپوزیشن کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب جو اپوزیشن والے ہیں ہمارے خلاف مقدمے دائر کیے گئے، لیکن ہم جناب ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم یہیں پہ کھڑے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے 2-3 زرتائی گل کو نام نہ لے کے انہوں نے 2-3 وہ کیا کہتے ہیں جھکتے ماری، جو خواجہ اصف کا ایک سٹائل بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو بل گیٹ کے نیچے سے ڈالتا ہے وہ اسے بل گیٹس کہتے ہیں، کہ گیٹ کے نیچے سے آتا ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے 1-2 اور جو سوشل میڈیا پہ آج کل بڑی جی جھکتے چل رہی ہیں، وہ انہوں نے جناب وہ جھکتے سنائی، اور انہوں نے کہا میں نے اس لیے کہا کہ ماحول تھوڑا سا بہتر ہو جائے، بہت زیادہ ٹینس ہو گیا تھا۔ بلاول کے بعد مراد سعید اٹھے تقریر کرنے کے لیے، کیونکہ پینل آف چیئر تھا، پینل آف چیئرمین تھے، چیئرز تھے، تو چیئرمین اس وقت امجد خان نیازی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں خواجہ اصف صاحب کی باری ہے، کیونکہ ترتیب اسی طرح رہتا ہے ہوئی تھی، اسی لیے سب خاموش ہو کے بیٹھے۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ بلاول کی تقریر اور جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس میں تو کوئی نہ اس طرح کی بات ہوئی، کوئی نہ اپوزیشن یا حکومت کی بینچوں کی طرف سے کوئی تنقید کی گئی۔ تاہم خواجہ اصف صاحب کی تقریر کے دوران حکومتی بینچ سے بار بار جملے کسے جاتے رہے اور امجد خان نیازی انہیں چپ بھی کرواتے رہے۔ تو یہ آج 3 بڑی تقریریں ہوئیں اور بڑا کھلا کے باتیں کی گئی۔ آج کی تقریر سے اگر ہم ایک نتیجہ خرچ کریں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آہستہ آہستہ جو ہیں وہ اس جانب جا رہے ہیں کہ جب تک آپ اپوزیشن کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تب تک تو اسمبلی کی کارروائی بھی صحیح طرح سے نہیں چل سکے گی۔ لیکن اب اپوزیشن کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان وہ مضبوط عمران خان نہیں ہے۔ خواجہ اعظم نے 2/3 میجارٹی کی بھی بات کی، انہوں نے کہا یہاں تو لوگ 2/3 میجارٹی لے کے آتے رہے، ہم یہ تو آپ کی تو بڑی مطلب تھوڑی سی آپ کے پاس تو اکثریت ہے اور آپ کے اپنے لوگوں کی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں پھر آپ ایسے کیوں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ آج قومی اسمبلی کا اوورآل ایک صورتحال تھی۔ وزیر اعظم عمران خان آئے، اس سے پہلے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، اور جناب کیونکہ ایک سین کریٹ ہو چکا ہے وفاقی کابینہ کے جو فواد چودھری صاحب کے ایک ٹی وی انٹرویو آیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا خواجہ اصف نے۔ تو اس کے بعد اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے ملاقات بھی کی تھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ۔ تو آج تھوڑی سی باڈی لینگویج بھی وزیر اعظم عمران خان کی ڈھیلی ڈھالی لگ رہی تھی۔ تاہم اپوزیشن کے جن لوگوں سے ہماری اس اجلاس کے بعد بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ تقریر جو ہے کسی مخصوص لوگوں کو سنانے کے لیے کیا ہے، جن کے متعلق خواجہ اصف اور بلاول کہہ رہے تھے کہ سلیکٹرز کو یہ تقریر سنانے کے لیے کی۔ تو اب تک کے لیے اتنے ہی، اگلی جو اہم خبر ہے وہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اپنے ہوسٹ سید داؤد شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔